अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्लाह ताला के जिस नाम का जिक्र करेंगे और अपनी महफिल सजाएंगे वो नाम है या राफिउ। राफिउ का मतलब है वो ही है जो जिसे चाहे नीचा कर दे और जिसे चाहे बुलंद कर दे। ये दोनों बातें इसलिए हैं ताकि आपको बात समझाई जा सके। वो जो चुनता है जिसका हर तरह से दर्जात बुलंद किया जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में किसी चीज को बुलंद करना, बुलंद करना, बुलंद करना, बुलंद करना, इज्जत करना, मुमताज करना, किसी चीज को करीब लाना, ये नाम अल हफीज से मुतजाद है। समझने के लिए आप इस बात को समझें जिसका मतलब है कम करने वाला। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला पस्त कर सकता है, इसी तरह वो बुलंद करने की ताकत और सलाहियत रखता है। वो अंबिया कराम जैसी बाज हस्तियों की ताजीम करता है जो आज तक काबिल एहतराम हैं। दूसरों को रुस्वा किया गया, जैसा कि अबू लहब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिसकी एक पूरी सूरत यानी सूरत अल-मुसाद है। मुतनाज़ी नामों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम के लिए मुख्तलिफ उलमा के पास मुख्तलिफ मेयार हैं। तो अल-रफ़ी का मतलब है मुमताज करना। या राफियों को आम तौर पर एक सरकारी नाम के तौर पर भी पहचाना जाता है, यानी एक मजमे के लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह पाक की एक आयत है, और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहिम को इनके कौम के खिलाफ दी थी। हम जिसके चाहें दर्जात बुलंद करते हैं। बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। हम यकीन करते हैं कि अगर बुलंदी है तो पस्ती भी है। एक और आयत का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जगह दो यानी इज्जत दो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए जगह बना देगा यानी तुम्हें इज्जत देगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठो तो उठो, अल्लाह तुम में से ईमान वालों और इन वालों के दर्जात बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। एक और आयत का तर्जुमा है इसी नाम के हवाले से, वो तमाम दर्जात से बुलंद है, अर्श का मालिक है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है कि मुलाकात के दिन से डराने के लिए अपने हुक्म का इल्हाम रखता है। हमें यकीन है कि क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला से मिलेंगे, हमारा हिसाब किताब होगा। उसी हिसाब किताब में इबलीस भी है जिसका हिसाब किताब होगा। ये इबलीस है जो हमें बुलंदी से पस्ती तक ले आता है। इबलीस की कहानी इन दोनों नामों को मुकम्मल तौर पर समेटती है। ये एक और मिसाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चुन ले तो वो या तो सरफराज कर सकता है या जलील कर सकता है। अहले इल्म के दरमियान मकबूल अकीदा ये है कि इबलीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन्नात में से था, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए एक आला दर्जे के और मुत्तकी थे, लेकिन उसके गुरूर ने उसे सजा दी। इसके जिनों में से होने का इस्तदलाल ये है कि सख्त और सख्त फरिश्ते जो अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अहकाम पर अमल करने से बाज नहीं आते, बल्कि वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है अल्लाह की तरफ से। फरिश्तों की कोई आजाद मर्जी नहीं है। अगर हम फरिश्तों को समझना चाहें तो उनकी कोई मर्जी नहीं है। जैसा हुक्म अल्लाह उन्हें देता है वो उसे पूरा करने और सरंजाम देने के लिए भागते हैं और वो अल्लाह के अहकाम को बजा लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की कोई नाफरमानी नहीं करते। हमें आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جنات کو آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس سے پیدا کیا گیا جس کے بارے میں تمہیں بتایا گیا ہے، یعنی مٹی کے برتنوں کی طرح آواز دینے والی مٹی۔ ابلیس فرشتہ تھا یا نہیں، اس کے متعلق الجھن کی اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، لیکن اصل آراء یہی ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور آگ سے پیدا جنوں کو ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے اس الجھن کا پتہ لگتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، عمومی طور پر نہیں بلکہ خاص الخاص کہیں کہیں، کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ سورہ کہف میں یہ واضح کیا گیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے ہٹ گیا تھا۔ پھر بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور پھر جنوں میں سے ہو گیا۔ قرآن کریم میں مختلف بیانات ہیں۔ اللہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا۔ ایک صفت یہ بھی ہے جس کا اصل رافع اٹھانا، بلند کرنا ہے۔ اسے اشیاء کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اور تم پر پہاڑ کو اٹھا لیا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا تاکہ تم دیکھو، اور وہ قدرت میں مضبوط ہے۔ اسے عمارت کے ڈھانچے کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آیت میں کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں ذکر ہے، یہ کسی کے رتبے کو بلند کرنے یا اس کی تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اور اپنی عزت کو بلند کیا۔ اس کا استعمال کسی معزز شخص کے رتبے یا درجے کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں کہا گیا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت دی ہے۔ یعنی دنیا جو ہے وہ کم بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، اونچی بھی ہے اور نیچی بھی ہے، اور یہ بھی کہ اور بلند تخت، یعنی تخت جس کا درجہ اس کے قرب سے بلند ہوتا ہے۔ رافع اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے دوستوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، انہیں ان کے دشمنوں پر اور اس کے اور صالحین کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ وہ سچائی کو بلند کرتا ہے، وہ مومنوں کو خوشیاں دے کر سرفراز کرتا ہے، وہ مومنوں میں سے اپنے دوستوں کو ان کے قریب کر کے ان سے سرفراز کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کو برتری دے کر ان کا درجہ بلند کرتا ہے، اور جو لوگ اس سے سچائی اور انصاف کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رافع نے بغیر ستونوں کے آسمان کو بلند کیا، بادلوں کو ہوا پر اٹھایا، پرندوں کو ہوا میں اٹھایا۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ قرآن کریم کی آیت ہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے پروں کو پھیلاتے اور سکڑتے ہیں؟ رحمان کے سوا ان کو کون روکتا ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اب یقیناً اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ خواہ کسی کے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، خواہ کسی کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ اسے لوگوں میں عزت دے کر بڑا عالی شان بنا سکتا ہے۔ رافع ان لوگوں کی ساکھ کو بلند کرتا ہے۔ رافع کا مطلب ہے کہ لوگوں کی ساکھ کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اپنے ہی لوگوں میں جو اپنے ہی لوگوں میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، یقیناً آپ کا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ وہ تمہیں دیتا ہے اس سے تمہیں آزمائے۔ یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہارے قیام کی مدت یعنی زمین پر قیام کی مدت ختم کرنے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف سے اٹھانے والا ہوں، تمہیں کافروں سے پاک کرنے کے لیے، اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کافروں پر برتر بناؤں گا۔ پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اور بے شک وہ سچے آدمی تھے، نبی تھے، اور ہم نے انہیں آسمانوں پر بلند کیا، اور آسمانوں کو اس نے اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور میزان قائم کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کے الہام سے جس کو نعمت ملی وہ ہے جو اپنی مقررہ خواہشات اور میلانات سے اوپر اٹھے۔ ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس درجہ بلند کیا جائے گا جتنا کہ اس کے ساتھ فرشتے حاصل کرتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، آپ اسے دہرائے تو صحیح، اپنی زبان سے بلند کریں آواز تو یہ آپ کے دل سے نکلے گی۔ اللہ کو اس کے نام سے پکارنے سے ہمیں جوابات بھی ملتے ہیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں خاموشی سے ہمیں جوابات سے بھی نوازتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں کم ہے کہیں نہ کہیں زیادہ بھی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کچھ کم ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ بھی ہے، اگر تمہاری زندگی میں کچھ تلخ ہے تو کہیں نہ کہیں میٹھا بھی ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اس کے بعد پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔